अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म का दौरा कराची हो या वज़ीर आला सिंध की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद हो, पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हैवी बाइक रैली का इनेकाद हो या चीनी कंपनी की कराची में सुपर मिनी ट्रक तैयारी के लिए रजामंदी हो, जामिया कराची में पाक भारत तनाज़े का नफ्सियाती सेमिनार हो या साइंस के शोबों में पाकिस्तान की भारत बरतरी का इजहार हो, हुकूमत सिंध की ख़वातीन को EV स्कूटीज़ की फराहमी हो या कराची में नखलिस्तान थीम पर फैशन शो का इनेकाद हो या हो मधुबाला और मलिका हथनियों का इलाज। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी ख़ास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की हम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में शदीद मट्टी का तूफान, दिन में रात का समा। हया और बहादुर, पंजाब में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुड टच बैड टच आगाही मुहिम का आगाज़। पंजाब भर में मवेशी मंडियों के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। PIA का लाहौर से पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान, औकात कार में भी कमी कर दी गई। लाहौर केनाल रोड पर जोहो टाउन के करीब गाड़ी नहर में गिर गई, गाड़ी में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर गाजियाबाद में घर के अंदर गैस सिलेंडर धमाका, 3 अफराद शदीद जख्मी। अलहमरा आर्ट कौंसिल में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दारुल हुकूमत में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज मंसूबे का इफ्तिताह। जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज मंसूबा रिकॉर्ड 35 दिनों में मुकम्मल हुआ। वजारत सेहत का डेंगू के खात्मे के लिए मुतलका हुक्काम को मरासला जारी। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय ना हो सका। IMF का नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन में ऑस्ट्रेलिया डे की तकरीब, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की खसूसी शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। डिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रावलपिंडी के नौजवानों की हैवी बाइक रैली। चकलाला रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली रैली F9 पार्क इस्लामाबाद में ख़त्म हुई। पाकिस्तान की टॉप खातून कोहे पैमा नाइला कियानी ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। नाइला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा भी सर कर ली। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म का दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कराची में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हैवी बाइक रैली का इनेकाद। चीनी कंपनी कराची में सुपर मिनी ट्रक तैयार करने के लिए रजामंद, जल्द प्लांट लगेगा। जामिया कराची में भारत पाकिस्तान तनाज़े के नफ्सियाती असरात पर सेमिनार का इनेकाद। हुकूमत सिंध का 1000 ख़वातीन को EV स्कूटीज़ की फराहमी के लिए कुरानदाजी का फैसला। कराची डिफेंस में नखलिस्तान थीम पर मुनफरद फैशन शो का इनेकाद। कराची सफारी पार्क, मुतासरा हथनियों मधुबाला और मलिका को अद्वियात खिलाना एक मुश्किल मरहला। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستانی فوج نے آپریشن بنیان مرصوص کے کامیاب اختتام کا اعلان کیا، جو کہ مئی 2025 میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستانی شہریوں پر مہلک ہندوستانی حملوں کے جواب میں شروع کیا گیا۔ ایک بڑے پیمانے پر جوابی فوجی آپریشن تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے ملک کی سمندری سرحدوں کے دفاع میں پاک بحریہ کے جوانوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے پاک بحریہ کے ڈاک یارڈ کا دورہ کیا اور نیول افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کی اور پاک بحریہ کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے جوانوں کی لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ان کے ہمراہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس اعلیٰ اعزاز کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آرمی جنرل چیف سید عاصم منیر کی ناقابل شکست عسکری حکمت عملی کو سراہا، جس نے بھارت کو چند گھنٹوں میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ دشمنوں کے دلوں میں دھاک بٹھانے والوں کو اعزاز دینا زندہ اور باوقار قوموں کی روایت ہوتی ہے۔ انہوں نے حق و سچ کی جنگ میں فیصلہ کن فتح کو جنرل عاصم منیر کی بے مثال قیادت کا ثبوت قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی خدمات جاری رکھنے کے فیصلے کو بھی سراہا اور اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ سیف پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہیوی بائک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز فریئر ہال سے ہوا اور 3 تلوار چورنگی سے ہوتی ہوئی نشان پاکستان پارک پہنچی۔ ریلی میں منفرد اور چمچماتی مختلف اقسام کی ہیوی بائکس کی بڑی تعداد شامل تھی۔ سی ویو پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی کے مقررین کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے مودی سرکار کو دندان شکن جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے نوجوان سڑکوں پر نکلے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص بہادری، جمع مردی، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کی درخشاں مثال ہے۔ قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ ریلی میں شریک شہر بھر کے ہیوی بائکرز کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے مودی کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے۔ مودی اپنی شکست فاش سے خبردار رہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کی گئی تو اسے ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ حکومت سندھ نے چین کے تعاون سے سپر منی ٹرک کی اسمبلنگ جلد کراچی میں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور چینی سرمایہ کاروں نے کراچی میں پلانٹ لگانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ چین کے شہر بوزہو میں سپر منی ٹرک کی رونمائی کی تقریب ہوئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، بجٹ پیٹرولیم انویسٹمنٹ ہولڈنگز کمپنی ہانگ کانگ کے گروپ سی ای او زاہد بشیر، چینی کمپنی چیری ہولڈنگ کے چیئرمین ینگ تونگیو اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سپر منی ٹرک منصوبہ پاک چین صنعتی اشتراک اور تکنیکی تعاون کی شاندار مثال ہے۔ سپر منی ٹرک کی اسمبلنگ لائن جلد ہی کراچی میں قائم کی جائے گی۔ یہ منصوبہ کراچی کو گاڑی سازی کے میدان میں ایک علاقائی مرکز میں تبدیل کرنے کی جانب پہلا عملی قدم ہے۔ تقریب میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، بجٹ پیٹرولیم انویسٹمنٹ ہولڈنگز کمپنی ہانگ کانگ کے گروپ سی ای او زاہد بشیر، چینی کمپنی چیری ہولڈنگ کے چیئرمین ین تونگیو اور دیگر بھی شریک تھے۔ شعبہ نفسیات جامعہ کراچی کے زیر اہتمام چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم میں منعقدہ سیمینار بھارت پاکستان تنازع 2025 کے دوران نفسیاتی تعاون اسٹریٹجک کنسورٹیم سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں نفسیاتی جنگ ایک طاقتور اور وسیع ہتھیار بنی ہوئی ہے، جسے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر یکساں طور پر اپنے تصویراتی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں میڈیا کا کردار محض معلومات رسانی تک محدود نہیں، اس کے ذمے اب عوام کی ذہن سازی بھی ہے۔
چیئرپرسن شعبہ نفسیات جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر انیلا امبر نے کہا کہ نفسیاتی جنگ کو سوچوں، جذبات اور فیصلوں کو متاثر کرنے کے لیے جان بوجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد حوصلے پست کرنا، تقسیم کرنا اور بد امنی پیدا کرنا ہے، اور یہ تصور کو ہتھیار میں بدل دیتا ہے۔ پروپیگنڈا اور غلط معلومات حکام اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ختم کر سکتی ہیں۔ منعقدہ سیمینار میں اساتذہ، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں۔ حکومت سندھ نے خواتین کو ای وی اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے آئندہ ماہ قرآن اندازی کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو برقی اسکوٹیز دی جائیں گی، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سینئر وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں ای وی ٹیکسی، ای وی اسکوٹی سمیت بڑے ٹرانسپورٹ منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ ای وی ٹیکسی اور اسکوٹی نہ صرف نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے، بلکہ خواتین کی نقل و حرکت اور ماحولیاتی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کریں گی۔ حکومت جون 2025 میں خواتین کو ای وی اسکوٹیز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ای وی ٹیکسی منصوبے پر بھی کام شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل یقینی بنائی جائے۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان فیشن انڈسٹری کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ فیشن کی دنیا میں نت نئے کامیاب تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے نخلستان کی تھیم پر ساحل سمندر پر واقع ایریا 51 ڈیفنس کراچی میں شاندار رنگا رنگ فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ فیشن شو ایک صحرائی نخلستان کے سفر پر مبنی تھا، جہاں قدیم اسرار اور جدید خوبصورتی کا حسین امتزاج نظر آیا، جو صحرا کی وسط میں پانی کی طرح بہتے محسوس ہوتے تھے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ماڈلز اور فلم اور ٹیلی ویژن کے فنکاروں نے شرکت کی۔ ملبوسات میں طاقت اور نزاکت دونوں کی نمائندگی تھی۔ غیر متوازن کڑیاں، نخلستان کے نقش و نگار سے آراستہ ریشمی استر اور نفیس کاریگری پریشا کی مہارت اور سچائی کے لیے لگن کا ثبوت تھیں۔ فیشن شو نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ اس موقع پر معروف ڈیزائنر ہما عدنان اور عامر عدنان، اداکار احمد رضا میر، احسن خان، خوشحال خان، اصفر رحمان، ندا بٹ اور سماجی کارکن رونق سمیت تخلیقی، فیشن اور تفریحی دنیا کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پاکستان میں ڈاکٹروں اور جانوروں کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے تپیدق میں مبتلا ہتھنیوں کے جوڑے کے لیے ایک نیا علاج تیار کیا ہے، جس میں انہیں روزانہ کم از کم 400 گولیاں کھلانا شامل ہیں۔ کراچی کے سفاری پارک کے عملے کی جمبو کوشش میں انسانوں میں ٹی بی کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی گولیوں کا انتظام شامل ہے، جو سیب اور کیلے سے لے کر پاکستانی مٹھائیوں تک کھانے کے اندر چھپائی جاتی ہیں۔ دوائیوں کی مقدار کو 4000 کلو گرام ہتھنیوں کے وزن کے حساب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ہتھنیوں، مدھوبالا اور ملکہ کو کڑوی دوائی کی پہلی چند خوراکیں تھوکنے کے بعد علاج کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں کئی ہفتے لگے ہیں اور اپنے رکھوالوں کے ساتھ چڑچڑے پن کے ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ ہتھنیوں کا ٹی بی کا علاج کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ علاج کی نگرانی کرنے والے سری لنکا کے ایک ویٹنری سرجن بدھیکا باندرا نے کہا کہ روزانہ ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں نے شروع میں کچھ تناؤ ظاہر کیا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے طریقہ کار کو اپنا لیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں ہفتے کے روز لاہور کے مختلف علاقوں میں شام 4 بجے کے بعد سے کالی گھٹائیں چھانا شروع ہوئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد کے شدید طوفان نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ طوفان کے دوران لاہور بھر میں شام 5 بجے کے وقت مکمل اندھیرا چھا گیا، جس کے بعد سٹریٹ لائٹس اور گاڑیوں کو اپنی بتیاں جلانا پڑیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی خطرے کے پیش نظر ڈرائیورز نے گاڑیوں کو سڑک پر ہی روک دیا۔ طوفان کے دوران مختلف علاقوں میں تیز بارش شروع ہوئی، جبکہ مختلف مقامات پر درخت اور دیوار گرنے کے واقعات بھی پیش آئے، جس میں 3 شہری زخمی ہوئے۔ دوسری جانب تیز آندھی اور طوفان کے باعث شہر میں بجلی کا نظام معطل ہونے سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ طوفانی ہواؤں سے لاہور ہائی کورٹ میں درخت کا کچھ حصہ گر گیا۔ چڑیا گھر پارکنگ میں درخت گرنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ جناح ہسپتال کے قریب درخت گرنے سے بھی سڑک پر ٹریفک کی قطاریں لگ گئیں۔
नाजरीन, आपको बताएं, बच्चे महफूज पंजाब महफूज के नारे के तहत वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबाई महकमा दाखिला ने कमसिन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जामे आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद बच्चों को जिनसी बदसलूकी जैसे हसास और अहम मसले से आगाह करना और उन्हें खुद हिफाजती तरीके सिखाना है। महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में एक खुसूसी एनिमेशन सीरीज़ की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसका मरकज़ी मौजू गुड टच और बैड टच से मुतालिक बच्चों की तरबियत है। इस सीरीज़ में 2 मरकज़ी किरदार हया और बहादुर मुतारिफ करवाए गए हैं, जो बच्चों को आसान और दिलचस्प अंदाज में ज़ाती हिफाजत और दुरुस्त और गलत जिस्मानी रवैये के दरमियान फ़र्क समझाते हैं। सीरीज़ में बच्चों के लिए वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि बैड टच करने वालों से घबराएंगे नहीं, टकराएंगे। ये नारा बच्चों में एतमाद पैदा करने और इन्हें किसी भी नामुनासिब रवैये को पहचान कर इसके खिलाफ खड़े होने की तरगीब देता है। मुहिम में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि वो नामुनासिब जिस्मानी रवैये को किस तरह पहचानें और फौरी तौर पर अपने वालिदैन, असातिज़ा या किसी काबिल एतमाद फ़र्द को इतला दें। इसका मकसद बच्चों को बचपन से ही ऐसी तालीम देना है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें और किसी मुमकिना इस्तेहसाल से बच सकें। वालिदैन और असातिज़ा से भी अपील की गई है कि वो बच्चों के साथ खुलकर बात करें और इन्हें घर या बाहर किसी भी जिनसी इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के तरीके सिखाएं। महकमा दाखिला पंजाब ने इससे कबल भी गुड टच बैड टच आगाही को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन को बाज़ाब्ता मरासला इरसाल किया था। इस इकदाम का मकसद बच्चों की हिफाजत को तालीमी अमल का हिस्सा बनाना है, ताकि वो महज निसाबी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी महफूज रह सकें। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को भी इस आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की है, ताकि ये पैगाम हर घर, हर स्कूल और हर बच्चे तक पहुँच सके। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक ये मुहिम आने वाली नस्लों को जिनसी इस्तेहसाल जैसे खतरनाक मसले से महफूज रखने की एक संजीदा कोशिश है। हर वालिदैन और उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और बच्चों को एक महफूज माहौल फराहम करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र पंजाब भर में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में कायम 230 मवेशी मंडियों पर मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक व्यापारियों और शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जामे और मौसर हिकमत अमले वज़ा की गई है। शहरियों को नौसरबाजों, जेब तराशों और जुराइम पेशा नासिर से बचाने के लिए मरबूत पेट्रोलिंग प्लान भी तैयार किया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुश्तमिल 284 पेट्रोलिंग टीमें सूबे भर में मवेशी मंडियों के अतराफ मौसर गश्त करेंगी। लाहौर में 11 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। शेखोपुरा रीजन में 26 मंडियां कायम की गई हैं और 200 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। गुजरांवाला रीजन में 41 मंडियों पर सिक्योरिटी के लिए 600 अहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी रीजन में कायम की जाने वाली 15 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए 250 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं। सरगोदा रीजन की 24 मंडियों के लिए 200 अहलकार और फैसलाबाद की 19 मंडियों के लिए 600 से ज़ायद अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मुल्तान की 26 मवेशी मंडियों के लिए 400 से ज़ायद अहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि साहिवाल की 11 मंडियों की सिक्योरिटी के लिए 200 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं। ईद उल अज़हा की मुनासबत से भावलपुर में कायम 35 मवेशी मंडियों की हिफाजत के लिए 300 से ज़ायद अहलकार और डीजी खान में 22 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए 200 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए हैं। IG पंजाब ने तमाम रीजनल पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और आवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। नाजरीन, कौमी एयरलाइन PIA ने अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद वुसअत लाने का फ़ैसला करते हुए लाहौर से पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक PIA की लाहौर से पेरिस के लिए
پہلی پرواز 18 جون کو اڑان بھرے گی، جبکہ ہفتہ وار پرواز بدھ کے روز براہ راست روانہ ہوا کرے گی۔ PIA پہلے ہی اسلام آباد سے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ اس پرواز کے آغاز سے ہفتہ وار 3 براہ راست پروازیں PIA کے آپریشن کا حصہ بن جائیں گی۔ قومی ایئر لائن اپنے عوام کی ضروریات اور سہولت کے لیے بہت جلد یورپ کے دوسرے شہروں کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کرے گی۔ ناظرین، پنجاب میں گرمی کی شدت کے باعث صوبے کے اسکولوں میں قبل از وقت موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ اسکولوں کے اوقات کار میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے پنجاب بھر میں موسم گرما کی شدت میں اضافہ اور تیز لو چلنے کے باعث صوبے بھر میں تمام سیکنڈ شفٹ اسکول فوری بند کر دیے اور 21 مئی سے موسم گرما کی چھٹیاں دے دیں۔ اس کے علاوہ مارننگ شفٹ کے تمام اسکولز اور کالجز میں شیڈیول سے 3 روز قبل 28 مئی سے موسم گرما کی چھٹیاں کر دی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق چھٹیاں 14 اگست تک ہوں گی اور 15 اگست کو تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے، اور اس کے علاوہ 22 مئی سے 27 مئی تک اسکولز کے اوقات صبح 7:30 بجے سے 12 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کینال روڈ پر افسوسناک حادثے میں ایک کار نہر میں جا گری، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایمرجنسی ٹیمیں اور گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور فوری امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ حادثہ ڈاکٹرز ہسپتال کے قریب پیش آیا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق حادثے میں کار سوار 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں نہر سے نکال کر جنہ ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک نوجوان کی شناخت 16 سالہ حمزہ علی کے نام سے ہوئی، دوسرا نوجوان لیک سٹی کا رہائشی 18 سالہ محمد علی اور تیسرے نوجوان کی شناخت 16 سالہ مصطفیٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ لاہور غازی آباد کے علاقے میں ایک گھر کے اندر گیس سلنڈر دھماکے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق واقعے میں زخمی ہونے والوں میں 17 برس کا مبین، 12 برس کا عبداللہ اور 8 برس کی بچی بھی شامل ہے۔ دھماکے کے باعث گھر کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ سلنڈر پھٹنے سے ملحقہ گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غازی آباد میں سلنڈر دھماکے کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زوردار دھماکے سے پورا گھر زمین بوس ہو گیا۔ دھماکے کی شدت سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ملبہ ہٹانے کا آپریشن شروع کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں، بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد الحمرہ لاہور میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان کے مشہور فنکاروں، گلوکاروں اور فلم کی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ملی نغمے اور جنگی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تقریب میں موجود فنکاروں نے کن الفاظ میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہم نے جو جواب دیا بہت بھرپور جواب تھا، اور یہ ضروری تھا کہ ان کو ہم سبق سکھائیں۔ ہمارے پائلٹس نے بھرپور کارکردگی کی ہے، اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ یہ آج سے 40-50 سال پہلے MM عالم صاحب، پھر ابھی جو ہمارے پاکستانی کپتانوں نے جو کام دکھایا ہے، پھر اس سے پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ابھی نندن کو بھیجا تھا، کس طرح اس کو پکڑا ہم نے اور کس طرح اس کو باعزت طریقے سے ہم نے واپس بھیجا۔ تو ان باتوں کو ان کو خیال نہیں آتا۔ ہم تو ہمیشہ پیار محبت دے کے عزت کر کے بھیجتے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی پنگا کرتے ہیں، تو پنگا ہے تو پھر پنگے کا جواب تو پھر اسی طرح سے ملے گا۔ یہ بات ہم نے پروف کر دی ہے کہ ہمارے پاس پاور بھی ہے اور ہمیں استعمال کرنی بھی آتی ہے الحمدللہ سے۔ ہماری پاک آرمی، ہماری فوج، ہماری نیوی، سب جتنے بھی ماشاء اللہ لوگوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، سلوٹ ٹو دیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے قائم مدام رکھے۔ ہمارے ملک کا یہ فخر ہے اور ہم ان کی وجہ سے ہی ہیں۔ آج سر فخر سے بلند ہو گیا، جس طرح اپنے سے بڑی طاقت بھارت کو انہوں نے زیر کیا، اور آخر آپ کو چیخیں سنائی دے رہی ان کی شکست کی۔ پاکستان آرمی کے وہ احسانات ہیں کہ یہ ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر گوشہ، پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ایک جان ہو کر سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کی طرح ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ فوج، اللہ سلامت رکھے میری فوج کو، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا، اور اس سے پہلے مدینہ شریف بنا۔ کتنی طاقت ہوگی اس ملک میں رہنے والوں کی اور اس ملک کی فوج کی۔ ہمارے خلاف انہوں نے بے شمار فلمیں بنائی،
تو جب یہ ایک چھوٹا سا ابھی تو ٹیزر دکھایا ہم نے تو دھوئیں نکل گئے کانوں سے. تو فیکٹس بلیور ہونا چاہیے, اتنی ہی باتیں اتنا ہی کچھ کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہو. انڈیو جب آپ کرتے ہو تو اس کے آفٹر افیکٹ یہی ہوتے ہیں جو وہ بھگت رہے. پاکستان زندہ باد, ہماری پاکستان آرمی زندہ باد. آج ہم اس کو سلوٹ پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. ناظرین, یہ تھا لاہور کا احوال. یہاں کرتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال. ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر. وزیر اعظم شہباز شریف نے دارالحکومت اسلام آباد میں جناح اسکوائر انٹرچینج منصوبے کا افتتاح کر دیا. جناح اسکوائر انٹرچینج منصوبے کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نے اسلام آباد کے انٹرچینج کی تعمیر 35 دن میں مکمل کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی تعریف کی. اپنے خطاب کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ اتنے کم وقت میں ایسا منصوبہ مکمل کرنا آسان کام نہیں تھا. وہ وقت دور نہیں جب محسن نقوی ایسے منصوبے ایک دن میں مکمل کریں گے. منصوبے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر انٹرچینج منصوبے کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا, موقع حق پر ایک بار پھر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جارحیت پر دشمن کو جواب دیا گیا جو اب قیامت تک یاد رکھا جائے گا. 10 مئی کو جو افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا, پوری قوم کا اتحاد دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. آج 35 دنوں بعد یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد صرف اسلام آباد یا راولپنڈی کے عوام کو نہیں, پورے پاکستان کے عوام کو جو یہاں سے مری سے کے لیے جاتے ہیں, مری سے واپس آتے ہیں, اور کشمیر روڈ اور دوسرے جو کنیکشنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا بہترین نمونہ ہے. اور محسن نقوی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا, اس منصوبے سے مری جانے والے شہریوں کو آمد و رفت میں بہت سہولت ملے گی. وقت کے ساتھ شہریوں کو ایندھن کی بھی بچت ہوگی. وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر مختار بھرت نے ممکنہ ڈینگی وبا سے نمٹنے کے لیے سخت انتظامی اقدامات کی ہدایت جاری کی ہیں, جس کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا. مراسلے میں DHO, CDA اور ڈپٹی کمشنرز کو تفصیلی مائکرو پلان اور سرویلنس شیڈیول جمع کرانے کی بھی ہدایت درج ہے. ڈاکٹر مختار بھرت کا کہنا ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں فوگنگ, صفائی اور نگرانی کے نظام کو فوری بنیادوں پر یقینی بنانے کا کہا گیا ہے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے نہ ہو سکا. تاہم IMF نے نئے مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ حالیہ معاشی صورتحال, قرض پروگرام پر عمل درآمد اور آئندہ بجٹ پر مذاکرات ہوئے. پاکستان کے ساتھ مذاکرات تعمیری رہے. اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے مالی استحکام اور سماجی اخراجات کے تحفظ کا عزم دہرایا. آئندہ مالی سال کے دوران پرائمری سرپلس GDP کے 1.6% تک لے کر جانے پر اتفاق ہوا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا. تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, صدر نون لیگ میاں نواز شریف سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان اور سروسز چیفز بھی موجود تھے. تقریب میں ارکان پارلیمنٹ, غیر ملکی سفارتکار, سول اور عسکری حکام کے علاوہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز بھی شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ آج کی تقریب کا مقصد بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے. تقریب کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آرمی چیف عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نواز دیا گیا. Extraordinary courage and unyielding commitment in safeguarding the sovereignty, territorial integrity and strategic interests of Pakistan during one of the most critical periods in recent history, on the direction of the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir
Nishan-e-Imtiaz military is elevated to the rank of Field Marshal. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اعزاز سے نوازا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پوری قوم کو بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ It is now a matter of great pleasure for me to confer the baton of Field Marshal upon Chief of Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir Nishan-e-Imtiaz military in recognition of extraordinary services to Pakistan during a turbulent period and with full confidence in his command and character. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. We salute our national heroes, Chief of Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, General Zahir Shamshad Mirza, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, and Naval Chief Admiral Naveed Ashraf. You have led our brave armed forces. تقریب میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز، چاروں گورنرز، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ، غیر ملکی سفراء اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن نے اسلام آباد میں ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ آسٹریلیا ڈے منایا۔ تقریب میں اسلام آباد میں مقیم غیر ملکی سفیروں کی بڑی تعداد، وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے کہا کہ ہماری دوستی مل کر کام کرنے اور ایک جیسے تجربات سے بنی ہے۔ یہ دوستی امید، تعلق اور ایک بہتر کل کا وعدہ ہے۔ تقریب کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ We already have scholarships long and short term, and we advertise them on our website and on social media. So keep an eye on the social media if you'd like to apply. We see with cricket, we see with hockey, we see with Australian rules that is also played here. It's a big focus for us in Australia, and we share that passion for cricket and sports as you do in Pakistan. We welcome all young people to apply for the different opportunities, but take the opportunities wherever you can find them. There are many talented young people here. There are many challenges, but I'm optimistic that Pakistan faces a great future because of the optimism and the innovation and the inspiration that I get from the young Pakistani people. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں وفاقی حکومت نے ڈیپورٹ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ ڈیپورٹ افراد 5 سال کے لیے بیرون ملک بھی نہیں جا سکیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیپورٹ افراد کے خلاف FIR کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ اجلاس میں پاسپورٹ قوانین مزید بہتر بنانے کے لیے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ ڈیپورٹ افراد پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈیپورٹ افراد سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے راولپنڈی کے نوجوان اپنی ہیوی بائکس لیے سڑکوں پر آ گئے۔ چکلالہ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہونے والی ریلی راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی F9 پارک میں ختم ہوئی۔ ریلی کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، راولپنڈی میں ہیوی بائکرز ریلی۔ چکلالہ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہونے والی ہیوی بائکرز ریلی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی F9 پارک پر ختم ہوئی۔ بحیثیت سویلین کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاک فوج، پاک ایئر فورس، پاک نیوی کو اللہ تعالیٰ نے جو زبردست فتح دی ہے،
बातिल के खिलाफ। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिविलियंस आपके साथ कितना हम वक्त खड़े हैं। नौजवानों ने कहा, हमारी फौज ने भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की, जिस पर हम खुश हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये हम अपनी फौज को एक खराज तहसीन पेश करने के लिए हम अपनी रैली निकाल रहे हैं और फौज को सलाम है सर। हैवी बाइकर्स रैली के शुरका मिली नगमों की गूंज में नारेबाजी करते रहे। पार्क में मौजूद दीगर अफराद ने भी रैली के शुरका के साथ मिलकर पाक अफवाज से इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान की टॉप खातून कोहे पैमान नाइला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा को सर करके एक और संगे मील अबूर कर लिया। नाइला कियानी ने कैंप 4 से कंचनजोंगा की हतमी समिट की जानिब सफ़र शुरू किया और 8,586 मीटर बुलंद कंचनजोंगा के टॉप पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। कंचनजोंगा भारत और नेपाल की सरहद पर वाक़या है। अपनी नई फतह पर बात करते हुए नाइला कियानी का कहना था कि इस कारनामे पर फ़ख्र है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।